इंजील उसका 19 बाब और उसकी 30वीं आयत, जिसमें लिखा है, पश्चात यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन आमीन। खुदावंद इसके वसीला से आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, जैसे हमने सीखा कि यहाँ पर यीशु मसीह अपनी फतह का इकरार करते हुए नजर आते हैं। यीशु मसीह मुआ ताकि फतह पाए, और सलीब पर ये अल्फाज इस बात की गवाही देते हैं। मेरे अजीजों, अगर मैं किसी जगह पर काम करता हूँ और मुझे कोई मंसूबा, कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, और जब मैं उसे पाए तकमील तक पहुँचाता हूँ, और जब मैं अच्छे तरीके से जिस तरह मुझे वो जिम्मेदारी मिली है उसी तरह मैं पूरा करता हूँ, तो बेशक मुझे खुशी होगी। और इससे बढ़कर जो मुझे वो प्रोजेक्ट दे रहा है उसको ज्यादा खुशी होगी मुझसे। इसी तरह जब यीशु मसीह जो कि खुदा का इकलौता बेटा है, वो एक तयशुदा मंसूबे के मुताबिक इस दुनिया पर आया, बगैर मंसूबे के वो इस दुनिया पर नहीं आया। जब हम इंसान की तख्लीक के बारे में देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ने इंसान को तख्लीक किया, और जब इससे पहले हम खुदा के बारे में जानें तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा पाक है और खुदा रूह है, और वो पानी के ऊपर जुम्बश करता था। खुदा बाइख्तियार है, सिर्फ उसी के पास हर चीज का इख्तियार है। उसने इंसान को तख्लीक किया और बाग़ अदन में रखा। तमाम चीजों की तख्लीकात के बाद जब उसने आदम और हवा को बाग़ अदन में रखा, तो आदम और हवा ने गुनाह किया, जिसकी वजह से जो उसकी शबीह थी, जिस शबीह पर इंसान को बनाया गया, वो उस रूहानी शबीह से जो है महरूम रह गया। जब वो उस रूहानी शबीह से महरूम हो गया, तो मेरे अजीजों, खुदा ने फिर जो कि इंसान से मोहब्बत रखता है, उसने उस रिश्ते को, उस रूहानी शबीह को फिर से बहाल करने का मंसूबा बनाया, और औरत से कहा कि तेरी नस्ल से एक निकलेगा जो इस अब्लीस को नाबूद करेगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की जो इस दुनिया में आमद है, वो सिर्फ उसी मंसूबे के तहत वो इस दुनिया पर आता है। और मेरे अजीजों, वो दुख बर्दाश्त करता है, वो तकलीफ बर्दाश्त करता है, खुदा के अल्लाह के मंसूबे के मुताबिक। जब खुदा ने उसे वो प्रोजेक्ट दिया, तो उसने खुदा की मर्जी के मुताबिक उसे पूरा किया, यहाँ तक कि उसने अपनी जान दे दी, अपनी जान का कुफारा दे दिया, ताकि खुदा की खुशनुदी और उसके इलाही मंसूबे को मुकम्मल तौर पर, कामिल तौर पर पाया तकमील तक पहुंचाए, ताकि जो इंसान की निजात है वो मुमकिन हो सके। उस कुफारा के अलावा कोई ऐसा मंसूबा नहीं था जो इंसान की उस रूहानी शबीह को, जो खुदा की शबीह पर बनाया गया था, फिर से वापस बहाल कर सके। सिर्फ यीशु मसीह का वो कुफारा ही था जिस पर खुदा के मंसूबा के मुताबिक उसने अमल करके हमारी शबीह को फिर से खुदा की रूहानी शबीह के मुताबिक तैयार किया है। जब हम उसके निजात के मंसूबे पर ईमान रखते हैं, तो हम मुकम्मल तौर पर उस शबीह पर वापस आ जाते हैं, जब खुदा ने पहली बार आदम और हवा को बनाकर बाग़ अदन में रखा था। वो हमारे गुनाहों को अपने कांधे पर उठाकर कलवरी की राह पर चला है, वो सलीब पर चढ़ गया है, उसने हमारे लिए जान दे दी है, ताकि हम अपनी उस असली शबीह में वापस आ सकें। यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि उन प्रोफेसीज का, उन नबूवतों की तकमील हो सके जो यीशु मसीह से पहले नबियों और पैगंबरों के वसीला से की गई थी। कि देखो, ये खुदा का बड़ा जो जहां पे गुनाह उठा ले जाता है। यीशु मसीह के जब कपड़े फाड़े जाते हैं और उसके कपड़ों पर पूरा डाला जाता है, तो ज़बूर 22 और 18 आयत में इसकी पेशन गोई है। और अहद जदीद में मत्ती की मार्फत
سے 33 آیت میں آپ کو اس کی تکمیل نظر آتی ہے۔ اور جب یسوع مسیح صلیب پر کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، تو اگر آپ عہد عتیق میں زبور 22 اور اس کی 18 آیت اور زبور 69 اور اس کی 21 آیت کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس بات کی پیشن گوئی نظر آتی ہے۔ اور عہد جدید میں یوحنا کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں آپ کو اس پیشن گوئی کی تکمیل یسوع مسیح کے وسیلہ سے نظر آتی ہے۔ یوحنا 19 باب اور اس کی 27 آیت میں یہ نبوتوں کی جو ہے پیشن گوئیوں کی تکمیل یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوئی، اور وہ اس دنیا میں ان پیشن گوئیوں کی تکمیل کرنے کے لیے آیا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی گئی۔ صلیب پر جب دو ڈاکو اس کے دائیں اور بائیں لٹکائے ہوئے تھے تو دونوں کو جاننے کے لیے سپاہی نے بھالا مارا، اس کی ہڈیاں توڑی گئی جب تک وہ مر نہ گئے، مگر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کی کوئی ہڈی نہیں توڑی گئی۔ اگر آپ خروج 12 باب اور اس کی 46 آیت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پہلے پیشن گوئی نظر آتی ہے۔ زبور 22 اور اس کی 16 سے 17 آیت اس بات کی پیشن گوئی کو بیان کرتی ہے کہ اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی گئی۔ اور اگر زبور 34 اور اس کی 20 آیت کا بھی آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اس بات واضح نظر آئے گی کہ اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی گئی۔ سب میرے عزیزو، یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے یسوع مسیح زمین پر آیا، اور یسوع مسیح نجات کے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے اس زمین پر آیا۔ خدا کا ایک خاص منصوبہ تھا جس کی تکمیل کے لیے یسوع مسیح انسان بن کر انسان کی نجات کے لیے عورت کی نسل سے پیدا ہوا، تاکہ باغ عدن سے بچھڑے ہوئے آدم اور حوا کو پھر سے خدا کے ساتھ تعلق کو بحال کر سکے۔ جو 700 سال پہلے یسایہ نبی کی معرفت پیشن گوئی کی گئی تھی، یسایہ 53 باب اور اس کی 5 سے 8 آیت میں کہ دیکھو خدا کا بڑا جو جہاں کے قرآن کو اٹھا لے جاتا ہے، یہ پیشن گوئی ہزاروں سال پہلے، 700 سال پہلے یسایہ نبی کی معرفت کی گئی، جو کہ یسوع مسیح نے عہد جدید میں اس کو پورا کیا۔ اور میرے عزیزو، once for all، ایک ہی بار یسوع مسیح نے ہم سبوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے کفارہ دیا ہے۔ بار بار کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ کاہن سال بہ سال کفارہ دیتا تھا بنی اسرائیل کے گناہوں کی نجات کے لیے، اور جسے عہد عتیق میں بیان بھی کیا گیا ہے، جسے یوم کفارہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے ایک ہی بار سارے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے۔ اب نہ تو ہمیں بتوں کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، نہ بتوں کے لیے قربانیاں چڑھانے کی ضرورت ہے، نہ بھیڑ بکریاں یا بہر ذبح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے خدا نے انسان کی نجات کے لیے ایک ہی الہی منصوبے کے مطابق بے عیب بڑے یعنی یسوع مسیح کے لہو کو ہمارے لیے بہا دیا ہے، اور آج ہمیں اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ جب دیکھتے ہیں کہ پولس اور سلاس جب قید خانہ میں دعا کر رہے تھے تو میرے عزیزو، فلپی جو کہ وہاں کا چوکیدار تھا، جب ہم اس کی نجات کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے بھائیو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ اعمال 16 باب اور اس کی 30 سے 31 آیت میں لکھا ہے کہ اس یسوع مسیح کے شاگرد اسے کہتے ہیں یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کے کفارہ کے بعد فل سٹاپ ہے، اس کے بعد کوئی ایسا کفارہ نہیں جو انسان کو مکمل نجات دے سکے۔ میرے عزیزو، اسی پر ایمان لا کر ہم اس کی دوسری آمد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر آپ رومیو 6 باب اور اس کی 4 آیت کا مطالعہ کریں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ رومیو 6 باب اور اس کی 4 آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم مسیح میں مر کر زندہ ہوتے ہیں اور ہمیشہ کی نجات کو حاصل کر لیتے ہیں۔ شکر اس کی اس نجات کے بڑے منصوبے کے لیے۔ رومیو 6 باب اور اس کی 4 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے، جس میں یہ لکھا ہے پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے
ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ میں سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلے۔ میرے عزیزوں، یسوع مسیح کے اس نجات کے منصوبے کے مطابق ہم زندہ رہ سکتے ہیں، ہم اس پر عمل کر سکتے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نجات فری آف کاسٹ ہے، آپ کو کچھ بھی پے کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خدا کا فضل ہے جس کی وجہ سے ہم اس نجات کو حاصل کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اسی لیے یسوع مسیح نے صلیب پر کہا تھا اٹ از فنشڈ۔ After that, no more sacrifices, no more crucifixions۔ صرف یہی یسوع مسیح کا کفارہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، پالوس اسے بہت واضح طور پر اور اچھے انداز سے لکھتا ہے۔ آخر اختتام کرنے سے پہلے ہم اس حوالہ کی تلاوت کریں گے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب ہم تلاوت کریں گے۔ آپ کا 1 سے 2 منٹ کا ٹائم سے درکار ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس کے وسیلہ سے آپ برکت پائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی 18 سے 19 آیت میں یوں مرقوم ہے، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ آمین۔ جس طرح یسوع مسیح نے ہمیں خدا کے ساتھ ملا دیا ہے، اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو خدا سے دور ہیں ان کو خدا کے ساتھ ملانے والے ہوں تاکہ اس رشتے کو بحال کیا جا سکے۔ سو خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔